बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ इस्माइल याज। चलते हैं खबरों की जानिब। 15 ममालिक से अवार्ड याफ्ता पाकिस्तान से गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तान के मशहूर हकीम, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत कमाई, अल मशहूर हकीम खालिद साहब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीरपुर आज़ाद कश्मीर फयाज साकिर साहिब इंटरव्यू ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त फयाज अहमद सागर। तो आप देख रहे हैं NAN न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 15 ममालिक में इलाज और खिदमत से अपना नाम कमाया और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए। पाकिस्तान से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा वो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट भी हैं और आज हम जानेंगे इनकी कामयाबी के राज और हैरान कुन नुस्खे और वो सच जो शायद आपने कभी ना सुना हो। और हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हकीम खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने 15 ममालिक से तकरीबन अवार्ड हासिल किए। इसके अलावा पाकिस्तान से आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट भी हैं। ये सफ़र कैसा रहा? बड़ी मुशक्क़त से ये सफ़र हासिल किया, तो बड़ी लगन और मेहनत से ये जब खिदमत का जज्बा होता है ना बंदे के अंदर, उस वक़्त कोई मंजिल ऐसी नहीं होती कि जो उसको अबूर नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो मेहनत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मेहनत करेगा अल्लाह पाक उसको हासिल करने की मौका देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अल्लाह के फजल व करम से मैंने जिस मुल्क में भी गया, जिस मौजू पे भी गया, हेपेटाइटिस, मैदा, जिगर, यानी कि ब्रेन कैंसर तक अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है कि उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा दी है। बे औलाद के तो सैकड़ों के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद से नवाजा है। सर, आपके पास किस किस्म की बीमारियों में मुब्तला मरीज आते हैं? सबसे ज़्यादा मरीज़ जो है ना बे औलाद वाले आते हैं हमारे पास, क्योंकि वो आजकल नौजवान नस्ल आपको पता है ना कि मीडिया के हिसाब से और फास्ट फूड और चटपटी चीज़ें और चटखारे वाली चीज़ें खाने से और क्या नाम है दुनिया के लवाजमात, ये मीडिया भी है जो सोशल मीडिया है, उसको चीज़ें देख देख के ना तो हारमोन्स की और गलत कार्यों की और हाथ का इस्तेमाल और ये करते रहते हैं, तो उसके लिए फिर जरासीम की भी कमी आ जाती है, पास भी आ जाती है। उसकी वजह से जिस्म भी कमज़ोर होता है और कैल्शियम की कमी, और जो फास्ट फूड खाता है उसे जो बोतलें वगैरह ये पीता है, कैल्शियम की भी कमी हो जाती है और हार्मोन भी जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, आपने फास्ट फूड की बात की। क्या फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स इतने ख़तरनाक हैं? ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये जो है ना ये जिस्म में आप देखें ना जो हर दूसरा बंदा, तो उसकी शक्ल सूरत देखें तो उसकी रौनक जो है ना चेहरे की ख़त्म हुई हुई है। तो इसलिए कि ये सारी चटपटी और फास्ट फूड वाली चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। कि चटपटी चीज़ें और फास्ट फूड जो बाहर के खाने खाते हैं ना, देसी खानों को छोड़ते हैं, तो फिर यही मसाइल पैदा होते हैं। डिप्रेशन का मरीज़ आजकल जो है ना अक्सरियत जो है 90% लोग जो है ना डिप्रेशन के मरीज़ हो चुके हैं। उसकी वजह से जिसम में जो है ना सारी कमज़ोरियाँ आती हैं, मैदे का मरीज़ हो जाता है, जिगर का मरीज़, हेपेटाइटिस, गुर्दे के। सर, आप जितने अरसे से ये आप इलाज कर रहे हैं, आपने बे औलादी वाली बात की। आजकल तकरीबन हर दूसरा शख्स, तकरीबन 40 से 45% पाकिस्तान में जो आबादी है ना, वो बे औलादी का शिकार है। उसका इलाज आप लोग किस तरह करते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से जब अगर कोई रिपोर्ट लेकर आए, उसके जरासीम कम हो या पस का प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हमारे पास मेडिसिन कंप्लीट मुकम्मल इलाज है। तो उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से बेशुमार जो है 2-2 3-3 शादियाँ और लड़कियों की हुई हैं, तो औलाद नहीं होती।
تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میرے پاس آتے ہیں. تو تیسری شادی کر کے بھی جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے اولاد سے یہ نوازا. کتنے عرصے کا آپ کورس کراتے ہیں؟ یہ ہمارا جینٹس کا کورس تو ڈیڑھ مہینے کا ہوتا ہے, 2 مہینے کا. تو عورت کا جو 3 مہینے کا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو نا کیا نام ہے اس کے مین سے منتھلی پتہ چلتا ہے کہ یہ درد کے ساتھ آ رہے ہیں. ہارمونز کی کمی جو ہے نا وہ اس کی پورے کرنے کے لیے نا تو برابر کرنا پڑتا ہے. نوجوان لڑکیوں میں ہارمونز کے مسائل اور خون کی کمی یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایسے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بس یہ تھوڑی سی فاسٹ فوڈ جو چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. زیادہ کا مطلب ہے کہ اتنی کھا بھی نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ باقی جو دیسی چیزیں ہیں نا وہ اس کو یہ بھوک ہی ختم کر دیتی ہے. جب چٹپٹی چیز کھاتے ہیں تو بھوک لگتی نہیں ہے, تو دیسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر وہ زیادہ تر ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں. یعنی کہ دماغی کیونکہ خشکی جب بڑھتی ہے تو دماغی پرابلم. ہارمونز کے لیے یہ جو نوجوان بچیاں جن کو ہارمون کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ کتنے عرصے کا کورس ہے؟ اس کا پرابلم ہارمون جب چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں نا تو اس سے جو ہے نا لکوریا پیدا ہوتا ہے. اس کے دماغ میں جو ہے نا جب نوجوان جو جتنی بھی نسل ہے نا, ایک تو موبائل کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا پہلے ہی لڑکیوں لڑکوں کو پتہ چل جاتا ہے سارے نظام کا. وہ پھر غلط کاریوں کی وجہ سے بھی پرابلم زیادہ آ جاتے ہیں. یا لکوریا بھی ہو جاتا ہے, لکوریا سے بھی ہارمون جو ہے نا کم ہوتے ہیں, اس کی گروتھ نہیں ہوتی ہے انڈوں کی, جس کی وجہ سے اولاد کا پرابلم ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اندر رحم کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے, جو درد ہوتی ہے. درد کی وجہ سے بھی وہ کیا نام ہے جب مینسز آتے ہیں منتھلی وہ بھی پورے 7 دن نہیں آتے, 2-3 دن رہتے ہیں تو بھی درد کے ساتھ آتے ہیں. تو پھر تھوڑا تھوڑا لگتا ہے کیونکہ خون کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم لکوریا جب ہو جاتا ہے نا تو اس کے میں خون کی کمی بھی زیادہ آ جاتی ہے جسم کے اندر. تو بے شمار ایسی میڈیسن ہوتی ہے جو ایلوپیتھی استعمال کرتے ہیں نا, چھوٹی سی اگر بیماری آ جائے تو انجیکشن ٹیکا یہ وہ لگا لیتے ہیں فوری اثر کے لیے. تو اس سے بھی پرابلم زیادہ آ رہی ہے کہ جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے, تو ہارمونز پہ اور خون کی کمی اور ریڈ سیل بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. سر اکثر نوجوان اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ادویات کا استعمال کرتے ہیں. اگر وہ ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو کون سی وہ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جو زیادہ تر میڈیسن اپنی صحت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا کہ موٹا ہو جاؤں, خوبصورت ہو جاؤں, اس کے لیے جو ہے نا گردوں پہ اثر ہوتا ہے. تو جو گروتھ کرنے کے لیے جو جتنی بھی میڈیسن استعمال ہوتی ہے, جم میں ہو رہی ہیں یا دوسری چیزوں میں ہو رہی ہیں نا, اپنی باڈی بڑھانے کے لیے یا پاور بنانے کے لیے, وہ گردوں پہ بہت اثر کرتی ہے. سب سے مضبوط ارگن جو ہوتا ہے نا وہ گردوں کا ہوتا ہے. اس کو اگر خراب کر لے, کمزور کر لے تو پھر طاقت بھی نہیں بنتی, کہ کمزوری جسم بھی کمزور رہتا ہے. اور گردوں کی وجہ سے یہ ہارمون جو پیدا ہوتے ہیں یا جراثیم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی سارے جو ہے نا گردوں کی طاقت جو مردانہ طاقت ہے, یعنی کہ جیسے بندے جو ہے نا وہ سٹارٹ سے ہی جو ہے نا پہلے ہی شادی سے پہلے بھی میڈیسن اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں ٹائمنگ کے لیے, یہ وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم کافی آ جاتے ہیں. وائٹ سیل کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کو؟ اور زیادہ تر جو ہے نا یہ ریڈ سیل کا میڈیسن میں تو ریڈ سیل کا زیادہ استعمال, ریڈ سیل ختم ہو جاتے ہیں جب یہ فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں نا. وائٹ سیل جو ہے نا وہ یہ بوتل جوس فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں نا, اس کے وائٹ سیل کا بھی یعنی کیلشیم کا بھی اور وائٹ سیل کا بھی کمزوری آتی ہے. سر اکثر اس معاشرے میں جو نوجوان لڑکی ہیں وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے, وہ کتنی بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہیں؟ جو ڈائٹنگ جتنی بچی کرتی ہے نا وہ اس کے ریڈ سیل تو کمزور ہو جاتے ہیں. باقی جو ہے نا وہ اس کا ریم کا پرابلم بھی آتا ہے کیونکہ اس میں بھی مینسز کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. مطلب ڈائٹنگ کرنے سے جسم میں کمزوری جاتی ہے, وہ خوراک اتنی جسم نہیں لے سکتا, خوراک ہوتی نہیں ہے تو وہ کمزوری محسوس کرتا ہے. پھر کمزوری ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ. کیا دیسی علاج واقعی فائدہ دیتا ہے یا وقتی سکون دیتا ہے؟ جو دیسی علاج ہے نا وہی اصل کمپلیٹ اور مکمل علاج ہے. جو میڈیسن بنی ہے نا کیا نام ہے دیسی, وہی اللہ رب العزت نے یعنی نبیوں یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کو یعنی کہ اللہ پاک نے یہ حکمت دی تھی کہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا کامیاب ہو جائیں.
تو مکمل علاج کرا سکیں. یعنی جو وقتی جو وقتی طور پہ جو میڈیسن بنی ہے نا وقتی ریلیف لینے کے لیے، وہ ایلوپیتھی ہے، ایلوپیتھی وقتی ریلیف دیتی ہے، اس کا کوئی بھی آج تک کسی مرض کا بھی کمپلیٹ اور مکمل علاج نہیں ہو سکا. جتنا بھی علاج ہوا ہے دیسی میں اور ہومیوپیتھک میں جو ہے نا یہ علاج کامیاب اور مکمل علاج جو ہے نا ہومیوپیتھک اور دیسی میں پایا گیا. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا مریض بھی آیا ہے جو شرم کے مارے اپنی مرض چھپاتا ہو؟ ہمارے پاس بے شمار مریض جو ہے نا 90% مریض جو ہے نا شرم کی وجہ سے نہ بتا نہیں سکتے کہ میں کیا مرض ہے. اچھا. تو پھر اس لیے ہمارے پاس جو امپورٹڈ مشینیں ہوتی ہیں جس کی ذریعے سے ہم چیک اپ کر کے تو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ غلط کاریاں کی وجہ سے نا وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، کسی کو بتا نہیں سکتے، وہ ہاتھ رسی کرتے ہیں یا پھر اپنے کو سکون دینے کے لیے اپنا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وقتی کرتے رہتے ہیں. تو پھر جب شادی قریب آتی ہے یا شادی ہوتی ہے تو پھر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے پھر وہ شرم بھی محسوس کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اسی لیے امپورٹڈ مشینیں ہیں، اس پہ چیک اپ کر کے نا جو ہارمونز جو اس کے کیا نام ہے عورتوں کے ہارمونز چیک کرتے ہیں، تو چیک کر کے تو اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. تو بندوں کے جو جراثیم ہوتے ہیں یا پس سیل آتی ہے تو اس کو بھی علاج کر کے تو اللہ پاک کمپلیٹ اور کامیاب علاج دیتا ہے اور اولاد سے نوازتا ہے. سر آپ تقریباً اب رخ کر لیتے ہیں کہ روڈ پکا کا جہاں ڈی پی او آفس لودھرا میں کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی پانے والے پولیس اہلکاروں کے اعزاز میں پروموشن بیچ لگانے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں ڈی پی او لودھرا کیپٹن علی بن طارق اور ایس پی انویسٹیگیشن رانا عبدالرزاق نے ترقی پانے والے اہلکاروں کو ان کے فیملیز کے ہمراہ پروموشن بیجز لگائے اور مبارکباد پیش کی. ترقی پانے والے اہلکاروں میں شاہد علی رضا، عبدالرحمان، جنید، عمر حیات، محمد مرسلین، محمد عامر، دلشاد علی، جاوید اقبال، محمد نعیم، وسیم اکرم اور محمد خالد شامل ہیں. اس موقع پر ڈی پی او کیپٹن علی بن طارق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران کی زندگی میں ترقی کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں ہمیں تیاری سے، جہاں بڑشاہ میں سہتا اور پٹھان برادری کے درمیان ہونے والے جھگڑے میں زخمی ہونے والے پٹھان برادری کے افراد کو ایمبولینس نہ ہونے کے باعث نجی گاڑیوں کے ذریعے سول ہسپتال حیدرآباد منتقل کیا گیا. جھگڑے میں پٹھان برادری کے ایڈوکیٹ شہزاد خان پٹھان، ارباز خان، باز خان، جبکہ سہتا برادری کے نوید اور عطا حسین زخمی ہو گئے. زخمیوں کو زیادہ چوٹیں آنے کے باعث پولیس کی موجودگی میں حیدرآباد روانہ کیا گیا ہے. بڑشاہ پولیس نے جھگڑے میں ملوث دونوں فریقین کے 6 افراد کو، جن میں عبدالرحمان خان پٹھان، عبدالحمید پٹھان شامل ہیں، گرفتار کر کے بڑشاہ تھانے کی لاک اپ میں بند کر دیا ہے. زخمی پٹھانوں کے مطابق سہتا برادری کے مسلح افراد نے بلا جواز گھروں پر چڑھائی کرتے ہوئے فائرنگ کی اور کلہاڑیوں اور لوہے کے سلاخوں سے حملہ کیا. پٹھان برادری کے رہنما منظر پٹھان اور روزی خان پٹھان کا کہنا ہے کہ کھیت میں پاڑے کے جانے کے معاملے پر سہتا برادری سے معافی لینے کے باوجود ان کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے. احتجاج کرنے والے پٹھان برادری کا کہنا ہے کہ یہ منشیات فروشی میں ملوث وسیم اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ ان کے گھروں پر چڑھائی اور فائرنگ کی ہے. ڈی ایچ کیو ہسپتال بہاول نگر میں طبی سہولیات اور انتظامی امور کا جائزہ، مختلف شعبوں کا معائنہ. ڈی ایچ کیو ہسپتال بہاول نگر میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر امیر رضا کی جانب سے مختلف شعبہ جات اور سروس ایریاز کا تفصیلی دورہ کیا گیا. دورے کے دوران طبی سہولیات، انتظامی امور، جاری ترقیاتی منصوبوں اور HMIS نظام کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے جاری کیتھ لیب پروجیکٹ کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کا کام جلد مکمل کرنے کی ضروری ہدایات جاری کی. اس کے علاوہ آپریشن تھیٹر بلاک کا معائنہ کرتے ہوئے تمام متعلقہ عملے کو محکمانہ SOPs اور سرکاری پروٹوکول پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. خبر شامل کرتے ہیں قصور سے، جہاں قصور راوی روڈ پولیس کی کارروائی میں پتنگ سازی اور ان لائن فروخت میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے ملزم کے قبضے سے لاکھوں روپے مالک کی تیار پتنگیں اور پتنگ سازی میں استعمال ہونے والے خام مال برآمد کر لیا. ملزم پابندی کے باوجود پتنگوں کی خرید و فروخت میں ملوث تھا اور تلسیل کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کرتا تھا. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج 18 مئی کو عالمی میوزیم ڈے منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد عوام کو اپنی تہذیب، ثقافت، تاریخ اور قدیم ورثے سے روشناس کرانا اور نئی نسل میں اپنے ماضی کو محفوظ رکھنے کا شعور اجاگر کرنا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی میوزیم ڈے منایا جا رہا ہے. محکمہ ثقافت پنجاب کے ذریعے تمام ٹیکسلا میوزیم سے ایک ریلی نکالی گئی. ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا ماریہ جاوید اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی. ٹیکسلا میوزیم گندہارا تہذیب کا ایک عظیم تاریخی خزانہ تصور کیا جاتا ہے، جہاں بدھ مت سے متعلق نایاب آثار، قدیم سکے، زیورات، مٹی کے برتن
برتن محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ میوزیم نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے منفرد تاریخی اہمیت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ میوزیم انتظامیہ کی جانب سے آج داخلہ فری رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسکول اور کالج کے طلبہ کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد ٹیکسلا میوزیم کا رخ کر رہی ہے تاکہ اپنی ثقافت، تاریخ اور تہذیبی ورثہ سے آگاہی حاصل کی جا سکے۔ انسانیت سڑک کنارے ادارہ اور رہی ادارے تماشا دیکھتے رہی۔ تحصیل چوڑیاں کے نواحی گاؤں کنگن پور میں ایک زخمی اور لاوارث شخص کا گزشتہ 3 سے 4 دنوں سے درخت کے نیچے پڑا سسک رہا ہے۔ سر پر گہرا زخم، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، مگر افسوس کے ریاستی اداروں کے ضمیر بھی شاید مر چکے ہیں۔ محکمہ پولیس اور محکمہ ریسکیو کے اطلاع ہونے کے باوجود حالت بھی دیکھی ہے اور یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ یہ لاوارث ہے۔ اسے کون اٹھائے گا؟ سوال یہ ہے کہ اگر غریب بے سہارا انسان لاوارث ہو جائے تو کیا انسانیت بھی لاوارث ہو جاتی ہے؟ ادارے صرف پروٹوکول، تصویروں اور دعووں تک محدود رہ گئے ہیں، جبکہ ایک انسان کئی دنوں سے کھلے آسمان تلے موت کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی بے بسی نہیں بلکہ پورے نظام کے منہ پر ایسا تھپڑ ہے جس کی آواز دور تک جا رہی ہے مگر سب کے کانوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر براہ امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے برصغیر کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بابا پیرا شاہ غازی المعروف دامڑی والے سرکار اور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش کے مزارات پر حاضری کی، چادریں اور پھول چڑھائے اور بزرگان دین کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، سابق سینئر وزیر ملک محمد نواز خان، سابق وزراء حکومت چودھری خسار احمد، سید شوکت علی، امیدواران اسمبلی راجہ ریاست خان راجہ فاتح محمود چودھری، محمد رزاق، سابق مشیر کرنل محمد معروف، سابق ڈی جی ادارہ ترقیات چودھری اعجاز رضا، ضلعی صدر مسلم لیگ نون چودھری جاوید قادر، راجہ منیب ٹھاکر، ملک سہیل اوان، سردار طارق اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ قابل ذکر وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام جب چیچیہ شریف پہنچے تو ان کا ڈھول بینڈ باجوں کے ہمراہ استقبال کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع خیبر محکمہ فشرز اور ماہی پروری ضلع خیبر کے زیر اہتمام بچہ مچھلی کی اسٹاک فارمنگ اور اس کی ترقی اور ترویج کے لیے منصوبہ بندی کے موضوع پر جمرود میں ایک تقریب کا انعقاد۔ علی مسجد غار اوبا ندی میں نئی فش فارمنگ منصوبے کے تحت بچہ مچھلی چھوڑ دی گئی۔ اس سلسلے میں جمرود میں جدید فش فارمنگ کے تحت بچہ مچھلی کی افزائش اور خیبر میں مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کے موضوع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلع خیبر سے قومی اسمبلی کے رکن محمد اقبال افریدی نے کہا کہ علاقے کی عوام کی فلاح بہبود کے لیے جو بھی محکمہ عملی اقدامات کر رہا ہے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فش فارمنگ ہمارے علاقے کے لیے روزگار ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ضلع خیبر میں چشموں کا صاف پانی موجود ہے اور سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جہاں ان کا کاروبار کو بھی آسانی سے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر محکمہ فشرز جدید طریقوں اور حکومتی تعاون کے ذریعے عوام کی رہنمائی کرے تو نوجوان اس شعبے میں دلچسپی لے کر اپنے لیے باعزت روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ کے بھائی نوید افریدی، ڈائریکٹر فشرز اور ماہی پروری خیبر حمزہ خان سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں علی مسجد کی سید افزا غار اوبا میں جدید فش فارمنگ کے منصوبے کے تحت ہزاروں بچہ مچھلی چھوڑ دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے، جہاں چنیور میں پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق کی حسنہ کے موضوع پر تربیتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو 1122 چنیور میڈم طاہر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سیمینار میں چنیور پریس کلب کے نمائندگان، ریسکیو افسران اور اہلکاروں نے بھی شرکت کی ہے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ریسکیو اہلکار دکھی انسانیت کی خدمت اور حسن اخلاق کے ذریعے حقیقی معنوں میں اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، استحکام اور اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ چنیور پریس کلب کے تعاون کو بھی سراہا گیا ہے۔ شیخوپورہ بیورو چیف سلیمان حیدر کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگنا کے نواحی گاؤں چینا ورکہ میں سیٹ حاجی محمد شعیب، سیٹ محمد ریاست، سیٹ محمد آصف، سیٹ محمد کاشف کے والد محترم سیٹ محمد ابراہیم المعروف سیٹ صابر طویل بیماری میں مبتلا تھے، جو کہ آج اپنی حقیقی خالق سے جا ملے۔ نماز جنازہ میں کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جنازے میں سماجی سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ مرحوم کے نماز جنازہ گاؤں چینا ورکاں والے قبرستان میں ادا کی گئی۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر عبدالرشید کے مطابق آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن APPSCA کی مرکزی قیادت کے اعزاز میں ایک پروقار اور باوقار گیٹ ٹو گیدر ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی APPSCA اسلام آباد وومن ونگ کے سینئر نائب صدر فخر چنڈو آدم کنول نے کی ہے۔ تقریب میں ملک بھر سے معروف ماہرین تعلیم، تنظیم کی مرکزی قیادت اور اہم شخصیات نے شرکت کی ہے۔ تقریب خوشگوار ماحول، باہمی احترام اور اتحاد کی خوبصورت مثال بن گئی، جہاں نجی تعلیمی شعبے کی ترقی، بہتری اور مستقبل کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر
APPSC کے مرکزی صدر ڈاکٹر ابرار حسین ملک، جنرل سیکرٹری اشرف ذوالفقار صدیقی، ملک دین محمد، انتخاب حسین، عرفان مظفر کیانی، عبدالرحیم خان، سردار گل زبیر، محمد اویس اور امیر عباسی سمیت دیگر معزز شخصیات بھی شریک تھیں۔ تقریب نے تعلیمی برادری کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے، باہمی روابط مضبوط بنانے اور نجی تعلیم کے فروغ کے لیے نئی تجاویز اور ویژن کے تبادلے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ شرکا نے کنول کی بہترین میزبانی اور شاندار انتظامات کو سراہتے ہوئے اس اقدام کو تعلیمی شعبے کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عمل کے ساتھ۔